बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी मीडिया की मुनाफकत का म्यार चेक करें। आज पाकिस्तान का मीडिया और जो अखबारात हैं उनके पहले पन्ने इस खबर से भरे पड़े हैं कि जो ज़हरान ममदान ने न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीता है और फिर डोनाल्ड ट्रंप को ललकारा है, तो वो फ्रीडम फाइटर भी है, वो अजीम नौजवान है और अमेरिका ऊपर जाएगा। अच्छा जी, अगर इस जैसा नौजवान पाकिस्तान में खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर को ये कहे कि हजूर आप मुझे देख भी रहे हैं, आप मुझे सुन भी रहे हैं, आपकी जो पॉलिसियाँ हैं मेरे मुताबिक पाकिस्तान के मफादात के अगेंस्ट जा रही हैं, उसको आप रिवाइज़ करें, तो फिर ये पाकिस्तानी मीडिया क्या कहेगा? उस नौजवान को कहेगा कि ये गद्दार वतन है, ये शिद्दत पसंद है, ये दुश्मनों के हाथों में खेल रहा है और ये इमरान खान का पैरोकार है। ये चार टाइटल सजाकर इंशाअल्लाह शाम को उसके साथ कुछ और ही हो जाएगा। तो ये जो म्यार है इनकी थिंकिंग का, इसको कहते हैं मुनाफिक। और मुनाफिकत क्या होती है? 34 साल नौजवान न्यूयॉर्क में इलेक्शन जीते और अमेरिकन का जो कैपिटल है उसकी बाग दौड़ संभाले, तो नौजवान नस्ल आगे आ रही है। और इमरान खान अगर नौजवान को केपी में वज़ीर आला बनाए तो ये क्या कहते हैं? ये दहशतगर्दों का साथी है, ये इसको एक्सपीरियंस नहीं है, बच्चों के हाथ में दे दिया है। तो अब दोनों की सोच देखें, गैरों के लिए क्या सोचते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, और पाकिस्तानियों के लिए क्या रिपोर्ट। और फिर मज़े की बात है, शर्म से डूब ही नहीं मरते, बल्कि ये अपनी जो ये गाल हैं ये लाल कर लेते हैं कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये इन लोगों की जो सोच का म्यार है, इसी ने असल पाकिस्तान की बर्बादी की बुनियाद रखी है कि अपने लिए कुछ और सोचते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है कि कामिल मुसलमान की एक निशानी है कि जो अपने लिए सोचता है वो दूसरे के लिए भी वही सोचता है, अपने लिए अच्छा सोचता है। तो अपने हुक्मरानों के लिए जिनसे ये पेड हैं, तनख्वाह लेते हैं, उनके बारे में ये कसीदा लिखते हैं और उसके अगेंस्ट उठने वाली आवाज़ को ये दबा देते हैं, जबकि गैरों के लिए ये इंतहाई दाना है। तो इसीलिए आप लोगों की जो इज़्ज़त करना गुनाह कबीरा है, ना आपकी कोई इज़्ज़त करता है। ज़रा सोचिए, जो ममदान है वो न्यूयॉर्क का इलेक्शन तो लड़ सकता है ट्रंप के अगेंस्ट, क्या पाकिस्तान में कोई इलेक्शन लड़ सकता है? जहां पर एक महर शराफत नामी शख्स जो है, आम सा आदमी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। पाकिस्तानियों, अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए निशानियां रखी हैं जो सोचते हैं। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैंने अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां रखी हैं, बेवकूफ़ों के लिए नहीं। महर शराफत एक आम सा वर्कर था, वो इलेक्शन लड़ गया मरीम नवाज के अगेंस्ट, जीत गया, खुदा की कसम जीत गया। तो फिर क्या होता है? आ जाता है सुल्तान सिकंदर राजा, आ जाती है पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट उस महर शराफत को हराने के लिए। तो फिर जीता हुआ आदमी हार जाता है और हारी हुई आदमी जो औरत है वो जीत जाती है। वो अपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के धिक्के खा रहा है, जबकि जो शिकस्त खुर्दा है वो 14 करोड़ लोगों पे हुकूमत कर रही है। और भाषण क्या देती है? जो आदमी जीते हैं उनको कि आप ईमानदारी करें। और पाकिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर, हाय अफसोस, ट्रंप के पास राजा सुल्तान सिकंदर नहीं था, नहीं तो मौजा ही मौजा, जो मर्जी कर ले ममदान और उसका बाप। ये हैं भी गुजरात के, इंडिया के, पाकिस्तान के नहीं है। पाकिस्तानी वैसे ही ढोल बजा रहे हैं। अगर पाकिस्तान का होता ना, पहली बात तो है इंशाअल्लाह उसने ऊपर ही नहीं जाना था, क्योंकि यहाँ से कोई अखलाकी तरबियत लेके जाएगा तो ऊपर जाएगा ना। यहाँ पर जो पाकिस्तान के फ़ौजी जो डिक्टेटर थे, फ़ौजी जर्नैल थे, उन्होंने कोई लीडरशिप उभरने का मौका दिया है नौजवानों को? नहीं। यहाँ पर तो उन्होंने 2 ही नर्सरियाँ उगाई हैं, एक भुट्टो ख़ानदान जो इन्हीं का ख़ानदान है और एक नवाज शरीफ ख़ानदान। बस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दो ही जो रितन हैं, 2 ही सितारे हैं
پاکستان میں سمجھ آتے ہیں، انہی کے ذریعے سے حکومت ہوگی، باقی کسی کی مجال ہی نہیں ہے۔ کسی کو اور حکومت نہیں کرنے دیتے۔ کیوں بھول جاتے ہو؟ ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج 2025 تک پنجاب کی حکمرانی کسی کو ملی ہے؟ بتائیں آپ نا۔ پنجاب سونے کی چڑیا انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے۔ 2-3 سال گزار لیں پی ٹی آئی کے، اس کے بعد چھٹی، انہوں نے کسی کو نہیں دیا۔ اور شریف خاندان کی جو گرپ ہے، یہ کوئی ان کی گرپ ہے نا، یہ راولپنڈی کی گرپ ہے کہ انہوں نے لاہور میں بیٹھ کر ان لوگوں کے ذریعے، اپنی کٹ پتلیوں کے ذریعے اس شہر پر، اس صوبے پر حکومت کرنی ہے۔ ووٹ ملتے ہیں، ملیں، نہ ملیں تو نہ ملیں، ہمیں کون ہے پوچھنے والا؟ تو یہ منافقت کا معیار ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ساری زندگی رینگتا ہی رہے گا، جبکہ جو دوسری قومیں ہیں وہ آسمان کی طرف چھوئیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس نے للکارا ہے نا، تو اس سے ڈونلڈ ٹرمپ مضبوط ہوئے یا کمزور ہوئے؟ وہ مضبوط ہوا ہے۔ اس کے ادارے مضبوط ہوئے ہیں کہ انہوں نے صدر کو ہرا دیا ہے۔ اب کئی اور ممدان اٹھ پڑیں گے پورے امریکہ میں، پاکستان میں۔ جو لوگ الیکشن لڑے تھے ان کو انہوں نے ایسی سر پہ سٹ ماری ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا سٹ مارنا ایتھے، کہ اب ان کے خلاف کوئی الیکشن نہ لڑے۔ اب میر شرافت ہارا ہے نا، کیس بھی ہارا ہے، تو کیا کوئی نیکسٹ الیکشن میں شریف خاندان کی اگینسٹ کوئی پیپر جمع کروائے گا؟ کیوں نہیں جمع کرے گا؟ اسے پتہ ہے میرے پولنگ کے جو بیگ ہیں وہ بھر ہی جائیں، لوگ کتاروں میں لا کر ساری رات مجھے ووٹ کاسٹ کرتے رہیں۔ سلطان سکندر راجہ ہے نا، 2 منٹ چمتکار۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں روکنا، ترقی کو روکنا، اور یہ بڑے منصوبے کے ساتھ یہ چیز کی جا رہی ہے کہ عام جو پاکستانی ہے وہ مین سٹریم جو پولیٹکس ہے اس میں انٹری نہ مارے۔ یہی حال انہوں نے میڈیا میں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اگر عمران خان کا کمال نہ ہوتا اور یہ سوشل میڈیا نہ ہوتی تو آج تک بھی پاکستان کے جو سب سے بڑے جو مفکر اور مدبر ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جاوید چودھری، کامران شاہد، وہ شاہزیب خانزادہ، اور اس کماش کے لوگ، یہ آسمہ شرازی ہو گئی۔ یہی ہے نا، ان کے وظیفے لگے ہوئے ہیں آل شریف کے گھروں سے۔ تو یہ عمران خان کا کریڈٹ ہے کہ اس نے سہیل افریدی جیسے نوجوانوں کو وزیر اعلیٰ بنایا، اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک نئی فوج تیار کر دیں جو ان کے بیانیوں کو کاؤنٹر بیانیہ بنا کر ان کے لیے سیاست کو دفن کرنے کا سامان مہیا کرتی ہے۔ وگرنہ یہ لوگ کھا گئے تھے۔ تو پاکستان کی یہ جو منافقت ہے، یہ نوجوان نسل کو خاص کر یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے کتنے زہر قاتل ہیں۔ اب ہم دوسرے موضوع پہ آتے ہیں، پاکستان کا مذہبی طبقہ۔ شروع دن سے ہی پاکستان کے مولویوں کا ایک المیہ رہا ہے کہ انہوں نے جو سیاسی نماز ہے یہ غلط امام کے پیچھے پڑی ہے۔ مجھے ایک جاننے والا ہے، اس نے ایک چیز بھیجی ہے، ایک ہے جی مولانا عبد الرحمن اشرفی، انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں ایک رسالہ نکالا ہوا تھا۔ اس رسالے کے ٹائٹل پر اس نے جو ہیڈنگ دی ہے کہ جنرل صاحب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کئی سلام پہنچے، کئی پیغام آئے۔ سناؤ اگر کوئی اور بات کرتا نا انشاءاللہ کافر اور مرتد ہو کے گھر پہنچ جاتا، لیکن کیونکہ یہ مولانا تھے، پتہ نہیں آپ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، ان کا یہ جو رسالہ ہمارے پاس محفوظ ہے، تو اب آپ دیکھیں اس سے زیادہ ٹی سی، اس سے زیادہ جھوٹ اسلام کے نام پر کیا کوئی بول سکتا ہے؟ یہ پاکستان میں بولتے ہیں۔ تو اسی اب فکر کو دیکھیں، مولانا طاہر اشرفی، اس کے پاس ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ تمام لوگوں کا سیاسی اختلاف ہو جاتا ہے، نون کا پیپلز پارٹی سے، پیپلز پارٹی کا نون کے ساتھ، ایم کیو ایم کا اے این پی سے، اے این پی کا پی ٹی آئی سے، پی ٹی آئی کا فوجی جرنلوں سے، فوجی جرنلوں کا سیاستدانوں سے، عدالتوں سے اختلاف ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔
لیکن یہ جو اسلامی مولانا ہے اس کا کسی سے فرق نہیں پڑتا، چاہے مشرف آئے، چاہے زرداری، نواز، عمران، جو بھی آئے، اس کی سیٹ پکی ہے۔ کیوں؟ اس کے جو کنیکشن ہے وہ اوپر والے گھر یعنی راولپنڈی سے پکا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں اسلام کی تشریح کے مطابق، یہ جو ہم نے آپ دیا ہے کہ جنرل صاحب کو سرکار دو عالم کے میسج آتے تھے، پیغام آتے تھے، یہ اس قسم کی تشبیہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں پاکستان کے مولویوں کی پاکستان کے لوگ عزت نہیں کرتے۔ کیوں عزت کریں بھائی؟ آپ الیکشنوں میں جائیں نا، غنڈے سے غنڈے یا موالی کو، قاتل کو، کرپٹ کو، چور کو، بدماش کو ووٹ دے دیں گے، کسی مولوی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ ان کی اپنی باتیں۔ تو بجائے اس کے کہ یہ کلمہ حق کہیں، اور یہ ممبروں پہ کلمہ حق ضرور کہتے ہیں، اور ایسے قصے سنائیں گے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار یہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ لیکن جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو یہ ساری آیتیں بھی بھول جاتے ہیں، ساری حدیثیں بھی بھول جاتے ہیں، اور یہ اس میں لگے ہوئے۔ ثانیہ مرید کے میں کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، بندے مرے ہیں، لا تعداد مرے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ان کے گھر برباد ہوئے ہیں، باپردہ عورتیں جیلوں میں پڑی ہیں، ان کی ضمانتوں کے جو وکالت نامے ہیں وہ دستخط کر کے نہیں دیے جا رہے کہ وہ بیچاروں کی ضمانتیں عدالتوں میں لگ سکیں۔ لیکن کوئی بولا ہے؟ اور الٹا یقین کرو پتہ نہیں روز قیامت یہ کیسے میرے نبی کا سامنا کریں گے کہ مریم نواز جب ٹی ایل پی کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی تو یہ سر ہلا رہے تھے۔ ہوئے 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 ہوئے، ان لوگوں نے وہ ویڈیوز بھی نہیں دیکھی، وہ کلپس بھی نہیں دیکھے، وہ روتی عورتیں بھی نہیں دیکھیں، وہ جنازے بھی نہیں دیکھے، وہ بہتا خون بھی نہیں دیکھا، اور ان کو قرآن کی یہ آیت ہی یاد نہیں آئی کہ مسلمانوں شہادت نہ چھپانا، مسلمانوں شہادت نہ چھپانا، بے شک اپنے سکے رشتہ دار یا بھائی کے اگینسٹ کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں پر جب ٹائم آتا ہے شہادت دینے تو یہ ان بیچارے لوگوں، مظلوم لوگوں کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرا دیا، اور یہ چپ کر کے ہاں کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ تو یہ جو معیار ہے ان کی تھنکنگ کا، شاید ان لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ یہ جو کتابی باتیں ہیں، اسلامی باتیں ہیں، یہ گزرے زمانوں کی ہیں، اور وہ جو پرنسپل ہیں ان لوگوں پہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ہر حکمران کے ساتھ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کیا۔ ملوکیت ہے نا کہ ڈنڈے کے زور پر مولانا مودودی نے کتاب لکھی ہے پوری، خلافت اور ملوکیت، کہ ڈنڈے کے زور پر، تلوار کے زور پر بننے والی حکومت کسی طور جائز نہیں ہوگی۔ لیکن پاکستان کے مولوی ہمیشہ جب بھی ڈکٹیٹر آتا ہے، آئین کو روند کے آتا ہے، یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ضیاء کے ساتھ کھڑے تھے، یحییٰ کے ساتھ کھڑے تھے، مشرف کے ساتھ کھڑے تھے، اب جنرل عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ویسے ہمیں حدیثیں سناتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا کوئی مال کھا لے تو قیامت والے دن اس کے گلے میں طوق ہوگا۔ تو اگر کوئی کسی کے جائز اقتدار پر قبضہ کر لے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چپ۔ تو یہ باتیں ہیں جو ان لوگوں کو سوچنی بھی چاہیے اور کرنی بھی چاہیے۔ ہدایت کا راستہ 24 گھنٹے کے لیے کھلا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ بڑا مشکل ہے۔ پاکستان انتہائی دردناک اور ناانصاف دور سے گزر رہا ہے۔ آج عمران خان کی ملاقات کے لیے 92 ممبران اسمبلی نے دستخط کیے ہیں کہ سہیل افریدی کی عمران خان سے ملاقات کرو، ایک ملاقات، لیکن وہ نہیں کروائی جا رہی۔ کیوں؟ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ جن لوگوں کے پلے کچھ نہیں ہوتا، صرف طاقت ہوتی ہے، ویپن اور ڈنڈا ہوتا ہے،
مورالٹی کوڈ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور یہ اس ڈر سے کہ کہیں سہیل افریدی وہ میسج جو سن کر منوان یا عمران خان کی شکل دیکھ کر غصے میں نہ آ جائے اور تحریک بپا نہ کر دے، اس کو ملاقات کرنے سے دیدہ دانستہ روکا جا رہا ہے. یہ ہیں پاکستان کے حالات. تو پھر کہتے ہیں ہم نے سبق سیکھا ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا. کچھ بھی نہیں سیکھا. کچھ سیکھتے تو ایسے نہ ہوتا جیسے اب آپ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے یہ حالات ہیں. منافقت بھی ہم نے ایکسپوز کی. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ کسی طرح آپ لوگوں کو یہ میسج کریں کہ جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے، جب تک آپ خود اپنے معاملات کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ڈھالیں گے، نہ آپ کے معاشی حالات سدھریں گے، نہ آپ کے ملک کے حالات سدھریں گے. آپ اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں اور یہ مخصوص طبقہ آپ پہ بادشاہی کرتا رہے گا. وہ عمران خان اٹھا تھا نا، اس نے کیا کہا تھا کہ ہمت نہ ہارنا اور آگے کی طرف بڑھنا. اس نے غلامی سے انکار کیا تو آج جیل میں پڑا ہے. اور جن لوگوں نے ملک لوٹا، زرداری اور شریف خاندان، وہ اس ملک میں مسلط کیے گئے ہیں. باوجود اس کے کہ وہ الیکشن بھی ہار گئے تھے اور ان کے پاس پلے بھی کچھ نہیں تھے. لیکن ہائے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، ان کو ان کی ادائیں بھا گئی اور دونوں خاندانوں کو انہوں نے نواز دیا. آپ ترمیمیں کرتے پھرتے ہیں. حضور آپ کو ترمیموں کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو خود ترمیم ہیں، آپ تو خود آئین ہیں. ضیاء الحق نے کیا کہا تھا؟ آئین ایک چیتھڑا ہے. تو اب چیتھڑے سے بھی بدتر ہے. حضور جس کو جتنا مرضی ہے کھینچ لو، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے، اگر اقتدار ضیاء الحق کا سلامت نہیں رہا، پرویز مشرف کا سلامت نہیں رہا، تو مستقبل میں کسی کا بھی سلامت نہیں رہے گا. یہی قرآن کہتا ہے، یہی تاریخ کہتی ہے. اور تاریخ یہی کہتی ہے کہ اس سے سبق کوئی نہیں حاصل کرتا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے. تھینک یو.